अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। हाँ, सबसे पहले तो एक मेन बात कि ये मेरा पहला नावल है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इस नावल को दूसरे चैनल पे अपलोड किया था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो चैनल ग्रो नहीं कर सका, तो इस वजह से फिर मैंने उन एपिसोड को कंज़र्व करके एक लॉन्ग एपिसोड की सूरत में पेश किया है। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगा। पहले ये वॉइस ओवर के साथ नहीं था, अब कोशिश करूँगी कि इसे वॉइस ओवर के साथ अपलोड करूँ और इंशाल्लाह रोज़ाना 5 एपिसोड हुआ करेंगी एक वीडियो में। तो सब अपना बेस्ट दीजिएगा, मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मुझे खुशी हो सके। जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है। ऐसे फ़ील होता है जैसे पता नहीं कि मुझे दुनिया की पता नहीं कौन सी खुशी मिल गई है, इसलिए थोड़ा-सा एहसास किया करें, थोड़ा ख़्याल किया करें। मेहनत से किया जाता है ये सब, देखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, हम कर लेंगे। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हर काम मुश्किल होता है, जब उसे करते हैं तब पता चलता है। कुछ दिनों तक इंशाल्लाह रमज़ान शुरू होने वाला है, तो रमज़ान में वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो पिछले एपिसोड्स हैं उनको इस रमज़ान में ख़त्म कर दूँ। साथ साथ ये भी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड जो इस नावल की चल रही हैं, ऑन गोइंग हैं, उनको भी अपलोड करूँ। तो आप लोग इस सफ़र में मेरे साथ ही बनिए रहिएगा, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, तो ये सफ़र ज़रूर आप लोगों के लिए एक अच्छा सफ़र बन जाएगा। चलें जी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, इसी दुआ के साथ हम बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल का नाम है कैदे इश्क। लिखा है इसे आयशा हसन ने। सबसे पहले इसकी किस नंबर 1। कराची की बारोनक शामों में रोशनियों की झिलमिल के पीछे एक ऐसी दुनिया आबाद थी जो सिर्फ चमक दमक तक महदूद न थी। वहाँ ताकत, सियासत और दौलत और दुश्मनी का ऐसा खेल खेला जाता था जिसमें इंसान या तो जीतता था या मर जाता था। ऐसी ही एक दुनिया का बेताज बादशाह था एहसन आराइन डबल ए 27 साल का दबंग, पुरकशिश और खामोश मिजाज नौजवान था। गंदमी रंगत, चेहरे पर मजबूत जबड़ा, भूरी गहरी आंखें जो देखने वाले के दिल में उतर जातीं, और बाल ऐसे जैसे बादलों की स्याही को समेट कर किसी ने उसके सर पर रख दिया हो। उसका वजूद ऐसा था कि कमरे में कदम रखते ही फिज़ा में सन्नाटा छा जाता। वो कराची के सबसे ताकतवर बिजनेस ग्रुप का मालिक था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ कारोबारी नहीं थी। वो एक छुपा हुआ माफिया लीडर था, खामोशी से चलने वाला लेकिन ज़ख्म देने वाला। बचपन में उसके वालिद को सियासी दुश्मनों ने कत्ल किया। माँ ने बड़ी मोहब्बत से पाला, मगर हालात ने जल्द ही माँ को भी छीन लिया। तब से डबल ए ने सीख लिया था कि दुनिया में रहम सिर्फ कमज़ोरों का हथियार होता है। डबल ए का उसूल था, मोहब्बत कमज़ोरी है और मुझे कमज़ोर होना नहीं आता। ये मंज़र है इस्लामाबाद के पुराने मोहल्ले का। उसमें एक छोटे से किराए के मकान में रहने वाली लड़की मुबर्रा अंसारी। मुबर्रा 21 साल की नाजुक और मासूम लड़की थी। दूध जैसी रंगत, सादा मगर दिल को छू लेने वाली बड़ी आंखें, लंबे घने स्याह बाल और हर वक्त होंठों पर सजी रहने वाली नरम सी मुस्कुराहट। उसके लबो लहजे में आजिज़ी, बातों में अदब और तबीयत में वक़ार था। मुबर्रा एक गरीब घराने से थी। उसका बाप कई बरस पहले घर छोड़कर चला गया था। माँ बीमार रहती थी और एक छोटा भाई था जिसे वो माँ और बाप दोनों बनकर पाल रही थी। वो दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात को कपड़ों की सिलाई करके चंद रुपए कमाती थी। उसका ख्वाब था कि वो किसी बड़े शहर में जाकर एक बाइज्जत नौकरी करे, ताकि अपनी माँ का इलाज करा सके और अपने भाई को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर इंसान बना सके। एक दिन किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया। एक ऑनलाइन इश्तिहार के ज़रिए मुबर्रा को कराची के एक बड़ी
کہ ایک بڑی کمپنی میں نوکری کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ ماں نے اس کے جانے کی تیاری کی، پرانے کپڑوں میں سے ایک صاف دوپٹہ نکالا اور جاتے وقت بس اتنا کہا، بیٹی، ہر چیز کھو دینا مگر عزت نہ کھونا۔ کراچی پہنچتے ہی مبرہ کو ایک الگ ہی دنیا کا سامنا ہوا۔ اونچی عمارتیں، تیز رفتار لوگ اور چمکتی گاڑیاں، وہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا۔ آخر کار وہ اس عمارت کے سامنے موجود تھی جہاں اس کی تقدیر لکھی جانے والی تھی، AR امپائر گروپ۔ ریسیپشن پر موجود ایک کڑک چہرے والے شخص نے اسے اندر لے جانے کے لیے سر ہلایا۔ آپ کی ملاقات CEO AA سے ہے۔ مبرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھوں میں لرزش تھی مگر نظر میں دعا۔ جب اس نے آفس کا دروازہ کھولا تو سامنے بیٹھا شخص وقت کو تھما دینے والا منظر تھا۔ AA اپنی کرسی پر بیٹھا فائلز کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا دونوں کی نظریں ملیں۔ مبرہ کی سانس رک گئی۔ AA کی نگاہ میں تجسس بھی تھا اور خاموش سوال بھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مبرہ انصاری۔ عجیب نام ہے، پہلے کبھی نہیں سنا۔ مبرہ نے نظریں جھکا لیں۔ میں پہلی بار کراچی آئی ہوں اور شاید آخری بار بھی نہ ہو، AA نے مسکرا کر کہا۔ اگر کوئی اس کو ایسے ایک لڑکی کے سامنے مسکراتے دیکھ لیتا تو غش کھا جاتا، کیونکہ آج تک کسی نے بھی AA کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب دو دنیاؤں کا تصادم ہوا، ایک طاقت، غرور اور تنہائی کی دنیا اور دوسری حیا، سادگی اور محبت کی دنیا۔ AA نے فائل بند کی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور کہا، کل سے آفس جوائن کرو، لیکن یاد رکھنا یہاں ہر چیز تمہیں سکھائی جائے گی، سچائی بھی اور جھوٹ بھی۔ مبرہ خاموش کھڑی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے جا رہا تھا۔ کراچی کی روشنیوں سے گھبرا کر مبرہ نے اپنے دوپٹے کا کونا مٹھی میں دبایا۔ AA کی نظروں میں عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ انسان نہیں، کوئی فیصلہ ہو جو زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ AA نے بیل بجائی، سیکرٹری اندر آیا۔ کل سے یہ آفس جوائن کرے گی، اسے HR سے سب فارمز دلا دینا اور یہ پہلا دن میری نگرانی میں گزارے گی۔ مبرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میری نگرانی میں؟ یہ جملہ سیدھا دل میں جا لگا۔ نہ وہ اس مرد کو جانتی تھی، نہ اس شہر کو، مگر اس کی آنکھوں میں ایسا طلسم تھا جو انسان کو اپنا اسیر بنا لیتا تھا۔ جب مبرہ باہر نکلی تو AA نے کھڑکی کے پار نیچے جاتی لڑکی کو دیکھا اور برسوں پرانا زخم آنکھوں میں تیرنے لگا۔ AA کا ماضی 7 سال پہلے، وہ بھی محبت پر یقین رکھتا تھا۔ لاہور یونیورسٹی میں اس کا دل ایک لڑکی پر آیا تھا، علیزے۔ وہ چمکدار مسکراہٹ اور لہجے میں شوخی لیے AA کی زندگی میں روشنی کی کرن بنی تھی، لیکن اس رشتے کو دشمنی کھا گئی۔ ایک رات دشمنوں نے علیزے کو اغوا کیا۔ AA کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور جب تک وہ پہنچا علیزے کی صرف لاش تھی۔ تب سے AA نے فیصلہ کر لیا، میں کبھی محبت نہیں کروں گا، خود پہ کنٹرول کروں گا۔ اگلی صبح مبرہ مقررہ وقت پر پہنچی۔ اس کے سادہ کپڑے اور دوپٹہ سر پر اسے اس ماحول سے الگ بناتے تھے۔
دوسری خواتین قیمتی لباس، خوشبو اور میک اپ سے سجی ہوئی تھیں، لیکن مبرہ کے لبوں پر وہی پرانی سی شرافت تھی جو آنکھوں تک بولتی تھی۔ سارا دن اسے ڈبل اے کے آفس میں گزارنا تھا۔ تمہیں جو فائل دی ہے اسے خاموشی سے پڑھو، اور جو نہ سمجھ آئے پوچھ لینا، لیکن فضول باتیں مت کرنا، یہ ڈبل اے کا پہلا حکم تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ جب اس کی انگلیاں کی بورڈ پر چلنے لگیں تو ڈبل اے نے پہلی بار بغور اسے دیکھا۔ وہ سادگی، جیسے حیا نے خود کو کسی وجود میں ڈھال لیا ہو۔ کئی بار اس کی نگاہ مبرہ پر رکی، لیکن اس نے خود پر قابو رکھا۔ یہ لڑکی باقیوں سے مختلف ہے، مگر کیوں؟ کام ختم کرنے کے بعد جب مبرہ دفتر سے نکلی تو باہر اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بس اسٹاپ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ اسی لمحے ڈبل اے کی گاڑی دروازے پر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور وہی سرد سا لہجہ، بیٹھو، بھیگ کر بیمار ہونے سے بہتر ہے سیدھی گاڑی میں بیٹھو۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، شکریہ۔ ضد مت کرو، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گاڑی کی کھڑکیوں پر بارش کے قطرے بج رہے تھے اور اندر ایک عجیب سا سکوت تھا۔ ڈبل اے پہلی بار کسی عورت کو بغیر ارادے کے قریب لا رہا تھا۔ دوسری طرف مبرہ بھی پہلی بار کسی مرد کے ساتھ تنہا سفر کر رہی تھی۔ دونوں کے بیچ خاموشی بول رہی تھی، وہ خاموشی جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ گاڑی کے شیشے سے باہر بارش تھم چکی تھی، مگر دونوں کے دل میں ایک نئی لہر جنم لے چکی تھی۔ شکریہ، آپ نے اتنا احسان کیا۔ مبرہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ ڈبل اے نے دھیرے سے کہا، یہ احسان نہیں، شاید آزمائش ہے۔ یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 1 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ کراچی کی راتیں ہمیشہ شور سے بھری ہوتی تھیں، مگر ڈبل اے کے دل کی گلیاں خاموش تھیں۔ وہ بڑے بڑے فیصلے کر لیتا تھا، مگر ایک نرم سی مسکراہٹ نے اس کے ضبط کو ہلا دیا تھا۔ مبرہ کی سادگی اور اس کی جھکی نگاہیں اور خاموش عاجزی ڈبل اے کی نظروں میں بار بار آتی تھی۔ یہ لڑکی باقی سب سے مختلف ہے اور شاید خطرناک بھی۔ اگلے دن مبرہ وقت سے پہلے آ گئی۔ وہ ہلکی نیلی شلوار قمیض میں، بالوں کی چوٹی کمر تک گرتی ہوئی اور چہرے پر سادگی سمیٹے بیٹھی تھی۔ ڈبل اے نے آتے ہی اسے دیکھا، نظریں کچھ لمحے ٹھہر گئیں۔ اچھی لگ رہی ہو آج۔ مبرہ نے حیرت سے سر اٹھایا، پھر نظریں جھکا لیں۔ یہ پہلا غیر رسمی جملہ تھا جو ڈبل اے کے لبوں سے نکلا۔ شکریہ، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ڈبل اے نے اپنے دل کو ڈپٹا جو اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے پرسنل سیکرٹری عبداللہ سے کہا، مبرہ کو میرے روم میں بھیجو۔ عبداللہ نے مبرہ کو کہا کہ سر آپ کو روم میں بلا رہے ہیں، تو مبرہ پریشان ہو گئی کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ مبرہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور بولی، مے آئی کم ان سر؟ اس کی آواز سن کے جیسے ڈبل اے کے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا۔ یس کم ان۔ اس کی گمبھیر آواز سن کے مبرہ کے پورے جسم میں کرنٹ سا لگا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ہاں،
مجھے اس فائل کے کی پوائنٹس کی کاپی کر دو۔ ڈبل اے نے اسے ایک فائل دی کہ اچانک دونوں کے ہاتھ چھو گئے۔ مبرہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، مگر ڈبل اے کے دل میں ایک لرزتی ہوئی لہر گزر گئی۔ یہ احساس، یہ نرمی، کیا وہ پھر سے کمزور ہونے لگا تھا؟ اس نے خود کو سنبھالا، کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، پھر کیوں میرا دل بے چین ہو رہا ہے؟ اگلے دن سمی ڈبل اے کے آفس آیا۔ سمی ڈبل اے کا بچپن کا دوست اور سب سے بڑا رازدار تھا۔ تم بدلے بدلے لگ رہے ہو احسن۔ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ مبرہ نامی لڑکی تمہیں تمہارا مقصد بھلا رہی ہے۔ احتیاط کرنا، تمہاری دنیا میں نرمی کی کوئی جگہ نہیں۔ ڈبل اے نے نظریں چرا لیں۔ وہ جانتا تھا سمی درست کہہ رہا ہے، مگر دل سچ ماننے سے انکاری تھا۔ اچھا چھوڑ سب کچھ، باہر چلتے ہیں تاکہ تیرے دماغ پہ جو خمار چھایا ہے وہ اترے۔ سمی کے بولنے پہ ڈبل اے نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ سمی کا بلند قہقہا کمرے میں گونجا۔ مبرہ کام ختم کرنے کے بعد جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ڈبل اے نے مبرہ کو ایک فائل بھجوانے کے بہانے بلوایا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی نظریں فرش پر تھیں۔ بیٹھو۔ وہ آہستگی سے کرسی پر بیٹھی، چہرہ متوازن مگر دھڑکن تیز۔ کیسی ہو؟ یہ سوال حیران کن تھا۔ ڈر لگتا ہے کراچی سے؟ ڈبل اے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کبھی کبھی، لیکن دعا کرتی ہوں سب اچھا ہو، مبرہ نے کہا۔ ڈبل اے نے آہستہ سے کہا، تمہاری دعا شاید کسی کا دل بھی بدل سکتی ہے۔ مبرہ خاموش رہی، مگر اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی آ گئی۔ ڈبل اے آنکھیں جھپکے بغیر اس کے سرخیاں بکھیرتے چہرے کو تکنے لگا۔ مبرہ فائل لے کر جانے لگی تو ڈبل اے ایک دم سے ہوش میں آیا اور اسے آواز دی، مبرہ۔ وہ پلٹی۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہو تو کیا تم مجھ پر اعتبار کرو گی؟ مبرہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بہت آہستگی سے بولی، اگر آپ نے دل سے پوچھا تو میرا جواب ہاں ہوگا۔ دروازہ بند ہوا، مگر ڈبل اے کو لگا اس کی زندگی کا ایک نیا در کھل گیا ہو۔ رات کا وقت تھا۔ ڈبل اے کے خوبصورت بنگلے میں خاموشی اتری ہوئی تھی، جو کسی محل سے کم نہیں تھا۔ باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی اور اندر ڈبل اے کے دل میں عجیب سا ہنگامہ۔ مبرہ نے وہ فائل مکمل کر کے اسے واٹس ایپ کر دی تھی، مگر احسن نے خود بلانے کے لیے بہانہ ڈھونڈا۔ جلدی سے ڈبل اے نے کال کی۔ مبرہ نے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کان سے لگایا۔ تمہیں ایک فارم پر سائن کرنے ہیں، گھر آ سکتی ہو ابھی؟ ابھی؟ مبرہ حیران ہوئی۔ ہاں، گاڑی بھیجتا ہوں۔ مبرہ نے اپنے سادہ سے لباس پر ایک چادر اوڑھی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈبل اے سخت ہے، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی ٹوٹا ہوا سا راز بھی چھپا ہے۔ گاڑی ڈبل اے کے گھر پہنچی، اور جب وہ اندر داخل ہوئی تو ڈبل اے نے پہلی بار اسے بنا کسی بہانے کے غور سے دیکھا۔ ہلکے رنگ کی چادر، بکھرے بال اور تھکی ہوئی آنکھیں، مگر وقار سے بھرپور۔ یہاں بیٹھو۔ جی۔ وہ آہستگی سے سامنے بیٹھ گئی۔ ڈبل اے نے فائل آگے بڑھائی۔ یہ صفحہ پڑھو۔ جب مبرہ آگے جھکی تو اس کے بال گالوں پر آ گئے۔ ڈبل اے نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ مبرہ چونک گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ معذرت۔ ڈبل اے نے نظریں پھیر لیں، مگر دل میں پہلی بار کوئی نرم سی لہر ابھری۔ اچانک باہر زوردار بجلی چمکی۔ مبرہ نے گھبرا کر ڈبل اے کو زور سے تھاما۔ ڈر لگتا ہے بجلی سے؟ بچپن سے۔ ڈبل اے نے آہستگی سے اسے قریب کیا اور مبرہ اس کی باہوں میں چھپ گئی۔ وہ لمحہ جیسے وقت تھم گیا ہو، نہ کوئی نیت، نہ کوئی منصوبہ، بس ایک انس، ایک انسیت، ایک نامکمل انسان کا مکمل لمحہ۔
مبرہ نے خود کو ہلکا سا پیچھے کیا، لیکن ڈبل اے نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، مگر یہ جو کچھ بھی ہے یہ سچا لگتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ضد مت کیا کرو، اور ویسے بھی رات بہت ہو گئی ہے، گاڑی میں بیٹھو۔ اس وقت اکیلے جانا خطرناک ہو سکتا تھا، اس لیے مبرہ کو ڈبل اے کے ساتھ جانا صحیح لگا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، باہر رات کا سناٹا تھا، لیکن اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ مبرہ نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو سمیٹا۔ اس کے دوپٹے کا پلو اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھا، جسے وہ بار بار مروڑ رہی تھی۔ ڈبل اے نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دھیرے سے پوچھا، ڈر رہی ہو مجھ سے؟ مبرہ چونکی، نظریں اس سے ملائے بغیر بولی، نہیں، بس تھوڑا سا گھبرا رہی ہوں۔ ڈبل اے نے آہستگی سے گاڑی کی رفتار کم کی اور نرمی سے کہا، تم میرے ساتھ ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر پہلی بار تھوڑا سا مسکرائی۔ آپ اتنے سخت دکھتے ہیں، مگر اندر سے۔ ڈبل اے نے اسے گھر کے باہر چھوڑتے وقت بس اتنا کہا، تم میرے لیے اجنبی نہیں رہی۔ اور مبرہ کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی۔ یہاں ایپیسوڈ نمبر 2 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ 3 کی جانب۔ رات دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی، مگر ڈبل اے کے دل میں جلتا ہوا ایک چراغ مبرہ کے لمس سے روشن ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک بستر پر لیٹا تھا، چھت کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے بدن پر سفید نائٹ سوٹ تھا اور بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں نیند خوابیدہ۔ میں اسے قریب لا رہا ہوں، لیکن خود اپنے مقصد سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ کمزوری ہے ڈبل اے، وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کر رہا تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں ایک سادہ سا فلیٹ کمپنی کی طرف سے مبرہ کو دیا گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کی لان کی قمیض پہنی ہوئی تھی، سفید شلوار اور ایک پرانا گلابی دوپٹہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ بال سیدھے اور کھلے تھے جو اس کی کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ مبرہ جو خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، موبائل پہ ہونے والی بیپ کی آواز سے ایک دم ہوش میں آئی۔ کل آفس جلدی آنا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ ڈبل اے کا میسج تھا، نہ سلام نہ دعا۔ مبرہ کی پلکیں لرز گئیں۔ اس نے آہستگی سے موبائل بند کیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ جو بھی تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ مبرہ نے خود کو کوسا۔ ڈبل اے اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ، جیل سے سیٹ کیے ہوئے بال اور چہرے پر وہی مخصوص سختی۔ میز پر چند فائلیں تھیں، لیکن نگاہیں کھڑکی سے باہر خلا میں تھیں۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، ڈبل اے نے بغیر دیکھے کہا۔ مبرہ اندر داخل ہوئی، ہلکے گلابی رنگ کے کپڑوں میں، دوپٹہ سلیقے سے لیا ہوا، ہاتھ میں فائل تھامے ہوئے۔ وہ احتیاط سے قدم رکھتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سلام کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی تم نے، ڈبل اے نے ذرا سختی سے کہا۔ السلام علیکم، مبرہ نے آہستگی سے کہا اور نظریں جھکا لیں۔ ڈبل اے نے سرسری سی نظر ڈالی۔ بیٹھ جاؤ۔ مبرہ کرسی پر بیٹھ گئی، ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ یہ فائل مکمل کر لی تم نے؟ ڈبل اے نے خشک لہجے میں پوچھا۔ جی ابھی کر رہی ہوں، بس کچھ رہ گیا ہے۔ دیکھو مبرہ، یہ آفس ہے، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں۔ مبرہ نے سر ہلایا۔ میں پوری کوشش کر رہی ہوں سیکھنے کی۔ ڈبل اے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہو، پھر نظریں ہٹا لیں۔ ٹھیک ہے اب جاؤ، اور ہاں، ذاتی باتوں سے بچنا، یہاں ہر کوئی تمہارا خیر خواہ نہیں۔
مبرہ نے نظریں جھکائیں، سمجھ گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ ڈبل اے نے اس کے قدموں کی آواز سنتے ہوئے آہستگی سے آنکھیں بند کی۔ یہ لڑکی کچھ الگ ہے، مگر میں اس کے لیے نہیں بنا۔ رات کی سیاہی ہر طرف اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ ڈبل اے اپنی حویلی کے بیسمنٹ میں گیا، وہی خفیہ تہہ خانہ جہاں اس نے اپنی مجرمانہ دنیا چھپائی ہوئی تھی۔ دیوار پر ہتھیار، نقشے اور مجرموں کی تصاویر تھیں۔ فون نکالا، ایک خفیہ نمبر ڈائل کیا۔ ریحان، سب تیار ہے؟ ہاں لیجیے جناب، یہاں ایپیسوڈ نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہوئی، اب چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کی جانب۔ ڈبل اے نے موبائل نکالا، ایک خفیہ نمبر ڈائل کیا۔ ریحان، سب تیار ہے؟ سلطان کی کنٹینر شپ کل بندرگاہ پر رکوانی ہے۔ جی سر، سب تیار ہے۔ گڈ، یہ کھیل میں ختم کروں گا۔ محبت جیسے فالتو احساس سے آزاد، اور میں بھی محبت جیسے فالتو احساس سے آزاد ہو رہا ہوں۔ سلطان وہی دشمن تھا جس نے ڈبل اے کی زندگی تباہ کی تھی، اس کی معصومیت چھینی تھی۔ صبح کی مدھم روشنی میں مبرہ اپنے فلیٹ کی صفائی میں مگن تھی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کی لان کی قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر سفید پھولوں کی کڑھائی تھی، سفید شلوار اور پاؤں میں سادہ سی چپل۔ اس کے بال آج چھٹیاں میں بندھے ہوئے تھے، ماتھے پر ہلکی سی نمی اور چہرے پر ایک اجنبی سی اداسی۔ وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے الفاظ اتنے نرم کیوں نہیں؟ وہ ڈبل اے کے رویے کو یاد کر کے سوچ رہی تھی۔ ڈبل اے صبح جلدی آفس پہنچا، نیوی بلو 3 پیس سوٹ پہنے۔ وہ سچ میں کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، مگر چہرے پر وہی بے رخی اور سختی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ فائزہ اندر داخل ہوئی۔ سر، میٹنگ 10 بجے ہے۔ چائے لاؤ، سختی سے حکم دیا گیا۔ فائزہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ فائزہ کراچی ہی کی رہائشی تھی، ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی جو یونیورسٹی کے دوران اپنی خوبصورتی کے امتزاج سے پہچانی گئی۔ 3 سال پہلے وہ ڈبل اے کی کمپنی میں انٹرنشپ پر آئی تھی۔ وہ تب بھی ہر کسی کو اس کی حدود میں رکھنے والی لڑکی تھی، لیکن ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا۔ 3 سال پہلے ایک رات کمپنی کا ایک اہم ایونٹ تھا۔ ڈبل اے پہلی بار اس کی سنجیدگی، صاف گوئی اور وفاداری سے متاثر ہوا تھا۔ اسی رات ڈبل اے پر دشمنوں کی طرف سے پہلا حملہ ہوا۔ فائزہ وہ واحد لڑکی تھی جس نے بغیر کچھ سوچے اسے زخمی حالت میں ہسپتال تک پہنچایا۔ وہ دن، وہ لمحہ ڈبل اے کی نظروں میں فائزہ کی اہمیت کو بدل گیا۔ ڈبل اے جانتا تھا فائزہ اس سے محبت کرتی ہے، مگر ڈبل اے کی دنیا میں محبت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں بھول سکتا تھا۔ اسے مجرموں کو سزا دینی تھی جنہوں نے اس کا بچپن تک اس سے چھین لیا تھا۔ مبرہ آفس پہنچی تو فائزہ پہلے سے موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی اور نظریں مسلسل ڈبل اے کے کمرے کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں ڈبل اے کے لیے پسندیدگی ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ کیا یہی ہے وہ لڑکی؟ فائزہ نے دل میں سوچا، اس کے لیے احسن بدل رہا ہے۔ مبرہ نے فائزہ کو پہلی بار غور سے دیکھا۔ نیلا برانڈڈ سوٹ پہنے، تیز میک اپ کیے، مبرہ کو وہ مغرور سی لگی۔ مبرہ نے فائزہ کو اگنور کیا اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ چیز فائزہ کی آنکھوں میں مرچیں بھر گئی۔ اس کو کہاں عادت تھی اس کی کوئی اس کو اگنور کرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مبرہ کے کیبن کی طرف بڑھی۔ مبرہ کو اسے غصے میں دیکھ کے تھوڑا ڈر سا لگا، مگر وہ جلد ہی اپنے ڈر پہ قابو پا گئی اور خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فائزہ نے آتے ہی اس کو کلائی سے پکڑ کے کھینچ کے کھڑا کیا اور ابھی وہ اس سے ہی سنبھلی نہیں تھی کہ ایک زوردار تھپڑ مبرہ کے دائیں گال کی زینت بنا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ مبرہ کا سر ٹیبل کے کونے پہ لگا اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ آنسو مبرہ کی آنکھوں سے زار و قطار بہنے لگے۔ اس وقت اس کو ایسا لگا وہ دنیا میں اکیلی ہو گئی ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی
اور اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا اور وہ لفظ تھا اللہ۔ لیجیے جناب، یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 5 کی جانب۔ صبح کے وقت کراچی کی فضا میں ایک الگ ہی کوئی گیت گنگنا رہی ہو۔ حویلی کے لان میں اوس سے بھیگی گھاس پر روشنی چمکنے لگی۔ کچھ پرندے خاموشی سے اڑان بھر رہے تھے، کچھ چھتوں پر بیٹھے تھے جیسے رات کی تھکن اتار رہے ہوں۔ فضا میں ہلکی نمکین خوشبو تھی، سمندر کی طرف سے آئی ہوئی، جو خاموشی کو اور گہرا بنا رہی تھی۔ کہیں دور اذان کی آواز مدھم سی ابھری، جیسے پورے شہر کو جگانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر آج کی صبح کچھ زیادہ سنجیدہ تھی۔ کراچی کی یہ صبح خوشبو سے زیادہ فکر سے بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ ڈبل اے سفید قمیض اور سیاہ واسکٹ پہنے اپنی حویلی کے پچھلے حصے میں واقع ایک مخصوص کمرے میں بیٹھا تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں عام افراد کا داخلہ ممنوع تھا۔ دیواروں پر شہر کے نقشے، CCTV فوٹیجز، خفیہ فائلیں اور ہتھیار آویزاں تھے۔ سامنے فرخ ملک بیٹھا تھا، احسن کا بچپن کا دوست اور ساتھی، جو مافیا کے زیر زمین نظام کا اہم حصہ تھا۔ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ احساسات تمہیں کمزور کرتے ہیں، فرخ نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈبل اے نے سرخ آنکھوں سے فرخ کو دیکھتے ہوئے سگریٹ کا ایک کش لیا اور دھیمی آواز میں کہا، اب کوئی کمزوری باقی نہیں رہی۔ وہ لڑکی صرف ایک امپلائی ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ پھر کیوں ہر وقت تم خاموش ہو؟ کیوں ہر رات جاگتے ہو؟ کیوں یہ آنکھیں سرخ ہیں؟ فرخ نے اسے غصے بھری آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ڈبل اے نے نظریں اٹھائیں اور سختی سے کہا، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ مجھ سے دور رہو، سمجھ آئی؟ ورنہ مجھے سمجھانے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ فرخ کو اس پہ اور زیادہ غصہ آیا۔ تم اپنا مقصد بھول رہے ہو ڈبل اے۔ ڈبل اے نے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ فرخ کے جبڑے پر زور سے مارا کہ فرخ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس کو کراہتے دیکھ کر ڈبل اے ایک دم سے ہوش میں آیا۔ کیا ہوا تجھے؟ زیادہ تو نہیں لگی؟ ڈبل اے کو خود پہ غصہ آیا۔ وہ کیسے اپنے جگری یار کو مار سکتا تھا؟ فرخ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس کو غصے بھری نظروں سے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ڈبل اے نے اس کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ ڈبل اے نے اپنا وہی ہاتھ غصے سے شیشے کی میز پہ مار کر اسے چکنا چور کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے بل بل خون بہنے لگا، مگر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ ڈبل اے ایک دم سے صوفے پہ گرا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کو مبرہ کا چہرہ دکھائی دیا تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گیا۔ سین ٹو بی کنٹینیو۔ لیجیے جناب، یہاں پہ ایپیسوڈ نمبر 5 بھی کمپلیٹ ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر سے 5 تک کی ایپیسوڈز پسند آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔